बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर FM 101.4 मीरपुर का मकबूल प्रोग्राम रेडियो हेल्थ टाइम विद जुनैद अंसारी। आज की स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जिनको मैनेजमेंट का वसी तजुर्बा है, आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट मोहतरमा डॉक्टर इरम बतूल हमारी मेहमान हैं। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती वक्त अनायत किया। आप एक ऐसी सीट पे बैठी हैं जहाँ पर सुबह शाम हज़ारों लोग यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं मिज़री के साथ, बीमारियों के साथ, और सबसे बड़ा डॉक्टर्स का जो फ्लीट है पूरे आज़ाद कश्मीर का, उसको आप इस वक्त हेड कर रही हैं। तो डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर की परफॉर्मेंस अब तक की कैसी जा रही है? डॉक्टर साहब, आप ख़ुद अपनी सेल्फ असेसमेंट करती हैं रोज़ाना, कहाँ देखती हैं आप इस इदारे को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच। ये हमारा डिविजनल हेडक्वार्टर टीचिंग हॉस्पिटल मीरपुर, जो कि पूरे आज़ाद कश्मीर में डिवीज़न लेवल पे वाहिद हॉस्पिटल है जो कि वर्किंग कर रहा है। ये एक टीचिंग हॉस्पिटल भी है। इसकी अपग्रेडेशन चूँकि DHQ से डिवीजन हेडक्वार्टर टीचिंग हॉस्पिटल के तौर पे हुई थी। ये इस वक्त ज़िला मीरपुर के अलावा डिस्ट्रिक्ट भिंबर और डिस्ट्रिक्ट कोटली के मरीज़ों को भी कैटर कर रहा है। इसके अलावा जो एडजाइनिंग हमारे पंजाब से जो एरिया हमारा जो लगता है, मंगला से और झेलम से, उधर से भी मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रेफ़र होते हैं। और जैसा कि आपके इल्म में है कि ये एक टीचिंग हॉस्पिटल भी है, तो टीचिंग हॉस्पिटल के हवाले से बेसिकली ये टर्शरी लेवल के हॉस्पिटल के तौर पर भी चूँकि टीचिंग हॉस्पिटल्स काम करते हैं, तो इस हवाले से इसकी जो सहूलियात हैं वो एक आम हॉस्पिटल के लेवल से ज़्यादा हैं। और इसकी एक्सपर्टीज़ जो हमारे पास प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं, और एक पूरी टीम के तौर पे जो मिलजुल के ये काम किया जाता है, उस हवाले से इसकी जो हमारी जो कैपेसिटी है सर्विसेज प्रोवाइड करने की, वो आम हॉस्पिटल से बेटर है। इसमें डॉक्टर साहबा हम देखते हैं, अगर कोटली बिल्कुल नक्याल का एरिया जो है एंड पे जाके LOC का एरिया, खुरटा, तत्ता पानी, वो एरियाज़ जो कि हिंदुस्तानी फायरिंग की जद में भी रहते हैं, वहाँ से भी लोग यहाँ पे रिपोर्ट होते हैं। भिंबर, छंब, ये जो जितना भी ये इलाका है, ये भी हिंदुस्तानी फायरिंग की जद में रहता है। वहाँ से भी जो लोग मज़रूब होते हैं हिंदुस्तानी फायरिंग से, उनको भी जो है यहाँ पे देखा जाता है। तो इस लिहाज से वर्कलोड आप पे बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता? जी बिल्कुल, इस हवाले से भी काफ़ी वर्कलोड हमारे पे बढ़ जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश ये होती है कि जो फायरिंग की ज़द में आके जो ज़ख्मी हमारे पास रेफ़र होके पहुंचते हैं, क्योंकि पहले तो अपने प्रॉपर जो अपना इनका डिस्ट्रिक्ट होता है उसी में जाते हैं। इन केस अगर वहाँ से केस रेफ़र होता है तो हमारी ये कोशिश ये होती है कि इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो हम ट्रीटमेंट करते हैं और प्रायोरिटी के ऊपर इस केसेस को हैंडल किया जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम देखते हैं कि पिछले दिनों में, पिछले चंद माह साल के अंदर ये जो कार्ड यहाँ पे मुहैया था, मुयस्सर था, लोगों को ये चीज़ें मिलती थी, तो लोगों को हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए की सर्जरी, उनके मुख्तलिफ प्रोसीजर्स यहाँ पर उस कार्ड के ऊपर मुफ्त हो जाते थे। तो अब भी डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर इरम बतूल साहिबा, क्या डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर में ये सहूलत लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब से ये से सहूलत कार्ड की फ़ैसिलिटी जो है ना आज़ाद कश्मीर में दी गई है, तो तब से अभी तक जो है ना बेशुमार जो मरीज़ हैं ना वो इस सहूलत से फ़ायदा उठा चुके हैं और अभी तक उठा रहे हैं। इसमें ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी ये काविश थी कि पहले आपको जैसे याद होगा कि एमरजेंसी जो है ना, इसकी सर्विसेज जो है ना 2018 से जो है ना इसको फ्री की गई। और आपको पता है कि एमरजेंसी में जब मरीज़ आते थे तो एमरजेंसी चूँकि अचानक ही होती है, तो कोई भी इसके लिए मेंटली तौर पे तैयार नहीं होता। एक सबसे महकमा सेहत की गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारी मतलब हेल्प की गई तमाम आवाम के लिए, उसके हवाले से वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और उसके बाद जो इन्होंने ये सेहत सहूलत प्रोग्राम बेसिकली दिया है, इसमें चूँकि एक नॉर्मल बजट जो इंसान का होता है उसमें जो इलेक्टिव सर्जरीज़ तो यानी कि जो प्लान्ड होती हैं, कि जिसमें एक तरह से एक ऑप्शन होती है कि आप ये ऑपरेशन करवा लें तो आपके के लिए सेहत के लिए फ़ायदा मंद है। तो बहुत से हमारे मरीज़ ऐसे होते थे कि जो कि बजट ना होने के बायस वो अपने आप को इस जो अपनी हेल्थ थी उसको जो था ना पसे पुश डाल देते थे।
تو اب یہ ہے کہ اس جب سے یہ سروس فری مہیا کی گئی ہے تو الحمدللہ بہت سے مریضوں نے اس سے استفادہ اٹھایا ہے، اور یقیناً اس سے جو ہماری جو انڈیکیٹرز ہیں ہیلتھ کے وہ بھی اے جے کے آلریڈی ویسے بہت اچھے تھے لیکن اس سے اور بہتر ہوئے ہیں۔ اچھا، اس میں میری اتفاق سے ایک سٹنگ ہوئی، آپ کے ریٹائرڈ کولیگ ہیں ڈاکٹر اورنگزیب عالمگیر صاحب، تو ڈاکٹر اورنگزیب عالمگیر صاحب کی ہمیشہ کوشش ہوتی تھی جب وہ یہاں پہ کے آئی سی کو بحیثیت سربراہ دیکھ رہے تھے کہ وہ ایکس پیٹریاٹس، وہ لوگ جو کہ ہمارے بیرون ملک مقیم کشمیری بہن بھائی ہیں، میرپور کے لوگ ہیں، وہ ان کو بہت سے پیسے بھیجتے تھے کہ ہیلتھ کے اندر جہاں جہاں ضرورت ہے آپ ان جگہوں پہ وہ پیسے جو ہیں وہ ڈونیٹ کر دیں۔ تو ہم دیکھتے تھے کہ وہ گائنی وارڈ کے اندر کبھی لیبر روم جو ہے اسے اپ گریڈ کرا رہے ہوتے تھے، کبھی ہم دیکھتے تھے کہ سرجیکل جو یہاں پہ فیسیلٹی ہیں وہاں پہ کسی مشینری کی ضرورت ہوتی تھی وہ لے دیتے تھے۔ تو اس طرح کا کام تو اب بھی یہ جاری مطلب رہنا چاہیے اور رہ سکتا ہے اگر پراپر ایک فوکل پرسن یہاں پہ آپ کا ایک متعین کر دیا جائے اور جو لوگ وہاں سے پیسے دے رہے ہیں ان کو پتہ ہو کہ ٹھیک جگہ پہ غریب مریضوں پہ لگ رہے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، چونکہ ہمارا یہ جو ہیلتھ فیسیلٹی ہے دن بدن اس کے اوپر چونکہ ایکسپیکٹیشنز بھی چونکہ سب کی بڑھ رہی ہیں اور ہمیں چونکہ دینا بھی چاہیے، ٹیچنگ ہاسپٹل کے حوالے سے بھی اس کی ورکنگ جو ہے کافی بڑھ گئی ہے۔ تو اس جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پہلے بھی لوگ جو ہے مخیر حضرات تعاون کرتے رہے اور ڈونیشنز دیتے رہے، یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے کافی ڈپارٹمنٹس جو ہیں نا، اگر پیچھے جو لوگ کو آئیڈیا ہے کہ یہاں پہ جو سروسز فراہم کی جاتی رہی ہیں پچھلے 4-5 سالوں میں کافی سارے ہمارے جو تھے ڈپارٹمنٹس ان میں اضافہ ہوا ہے۔ اس میں ہماری جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہماری کیتھ لیب جیسے وہ بنی ہے، اس کا بھی آپ جانتے ہیں کے آئی سی جو ہے بیسیکلی یہ بھی ایک ہمیں کسی نے فنڈڈ تھا، بالکل جی۔ تو جو ہمارا ڈائلسس بیشتر سینکڑوں مریض جو ہیں نا اس کا ڈائلسس ہو رہے ہیں، وہ بھی ایک این جی او کے تعاون سے ہی وہ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ڈفرینٹ یونٹ سٹارٹ کیے گئے ہیں، تو مخیر حضرات ڈونیشنز وغیرہ سے ہی مطلب کافی اس سے ہمیں اس کا فائدہ ہوا ہے اور کافی ہماری سروسز میں امپروومنٹ لانے کا یہ باعث بنا ہے۔ اچھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کے آئی سی حاجی محمد سلیم مرحوم رحمۃ اللہ علیہ جو کہ نفیس گروپ آف کمپنیز کے بانی تھے، انہوں نے یہاں پہ کروڑوں روپے خرچ کر کے بنا کے یہ دیا۔ کے آئی سی کا پچھلے دنوں یہاں پہ کوئی سڑک وڑک نکال کے کوئی ایک سکیم مشہور ہوا کہ کہیں پلاٹ بیچنا چاہتے ہیں، تو میں پھر گیا وہاں پہ ایم ڈی اے کے مرزا ذوالفقار صاحب نے کہا نہیں جی انشاءاللہ ہم ایسا بالکل کچھ بھی نہیں کریں گے۔ تو میں نے کہا حضور یہ کے آئی سی کو تو خیر سے 6 سڑکیں لگتی ہیں، یہ راتوں رات ایک نئی سڑک کی ضرورت کیوں پڑ گئی آپ کو؟ پھر میں عامر صاحب کے پاس آیا تو عامر صاحب نے بھی کہا کہ یہ نامناسب ہے کہ آپ کے آئی سی کو آپ ڈسٹرب کریں، کیونکہ اگر شارع عام بن جاتی ہے تو دل کے مریضوں کو تو آرام اور سکون چاہیے، وہ ذرا سا شور یا ہارن سنتا ہے تو دل کی دھڑکن مضطرب ہو سکتی ہے، ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 220 کنال جگہ جو ہے یہ ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب کے دور میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے لیے مختص کی گئی تھی کہ آئندہ اس ادارے کو ہم مکمل دل کا اسپتال انشاءاللہ اپ گریڈ کریں گے۔ تو جس طرح آپ کے یہ ادارے اب پھیل رہے ہیں، سرجیکل یونٹ 1، سرجیکل یونٹ 2، میڈیکل یونٹ 1، میڈیکل یونٹ 2، گائنی میں بھی یونٹ 1 اور یونٹ 2، تو چیزیں تو پازیٹیو سمت پہ جا رہی ہیں۔ جی بالکل، چونکہ جیسے کہ پہلے بتایا کہ یہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، ٹیچنگ ہاسپٹل میں یونٹ 1-2 سے یہ 3-4 بھی جا سکتے ہیں۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا جو ہے نا یہ آہستہ آہستہ، ظاہر بات ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ سروسز جب ایکسپینڈ کریں گی تو سیٹس بھی بڑھتی ہیں، امپلائمنٹ بھی بڑھتی ہے، اور جیسا کہ ہماری ڈفرینٹ جو فیزز چل رہی ہیں، جو ہماری بلڈنگ کی جو کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں، ایک جیسے نئی بلڈنگ بنی اس میں ہمارے میڈیسن کے تمام ڈپارٹمنٹ شفٹ ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ اس سے کافی زیادہ جو ہے نا اس میں امپروومنٹ آئی، کیونکہ آپ کا کنوینئنٹ، آپ کا اچھی کنڈیوسیو انوائرمنٹ جب ہوتی ہے تو اس میں اچھے طریقے سے جو ہے سہولیات بھی جو ہیں وہ فراہم کی جا سکتی ہیں۔ اچھا، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور نئی اچیومنٹ ہوئی ہے، جو ہمارے پہاڑی علاقوں سے بیچارے دوست بہن بھائی آتے ہیں اپنے مریض کو لے کے، تو ان کی رہائش کا ظاہر ہے آپ لوگ گیسٹ ہاؤسز تو ہیں نہیں یہاں پہ کہ آپ ان کو پرووائڈ کر سکیں، تو سنا ہے کہ کچھ مخیر حضرات کے تعاون سے کوئی پناہ گاہ شیلٹر ٹائپ کوئی چیز یہاں پہ بن رہی ہے آج کل؟
جی جی، یہ ہمارے انجمن فلاح بہبود انسانیت جو ایک این جی او ہے جو کہ اس وقت ہمارے ڈائلسس کی سروسز بھی فراہم کر رہے ہیں یہاں پہ، ڈاکٹر طاہر صاحب، جی بالکل، وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ان کے تعاون سے جو ہے نا ہمارے یہ تھوڑے سے شیلٹرز جو ہے نا یہاں پہ ان کو کنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک قصوہ ویلفیئر فاؤنڈیشن، انہوں نے ایک تو فی الحال جو ہے نا جب تک وہ کنسٹرکٹ نہیں ہو جاتی پرماننٹ بلڈنگ تب تک قصوہ ویلفیئر فاؤنڈیشن والوں انہوں نے ایک عارضی سا کیمپ لگایا ہے تاکہ کم از کم ہم یہ جو ونٹر جو اس وقت آ گیا اور یہ کافی سخت موسم ہوتا ہے، تو چونکہ مریض موجود ہوتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس فی الحال ایسی فیسلٹی موجود نہیں ہے کہ ہم اٹینڈنٹس کو بھی بیسیکلی کیٹر کر سکتے، تو اس سلسلے میں ان دونوں جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں ان کا تعاون جو ہے نا وہ قابل تحسین ہے، جی بالکل، تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ قصبہ والے کیا کریں گے، کھانا دیں گے؟ نہیں، قصوہ والے جو انہوں نے اس وقت عارضی جو ہے نا ایک ٹینٹ لگایا تاکہ جو ہے نا لوگ جو ہے نا ایوننگ نائٹ پہ جو اٹینڈنٹس ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے نا سہولت فراہم کی ہے۔ اچھا، ایک چیز، ہمارا جو سوشل فیبرک ہے آزاد کشمیر کا، وہ تھوڑا سا پاکستان کے دیگر صوبوں سے مختلف ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک بندہ بیمار ہوتا ہے تو تقریباً اس کے ساتھ 10 12 15 فیملیز جو ہیں وہ اٹھ کے ہاسپٹل آ جاتی ہیں، اور جب تک وہ بیمار شخص ٹھیک نہیں ہو جاتا وہ اٹیچ رہتی ہیں، لوگوں کا تانتا بندہ رہتا ہے، گاؤں کا گاؤں چل پڑتا ہے جی دیکھنے کے لیے۔ اس سے آپ کے ڈاکٹرز کو اور آپ کو تھوڑا سا پرابلم پیش نہیں آتا؟ باہر کے ملکوں میں تو ہم سنتے ہیں وہ کہتے ہیں پیشنٹ ہمیں دیں اور آپ جائیں۔ جی بالکل، چونکہ ہمارا کلچرل نارمز کچھ ایسی ہیں کہ سب چیزوں کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ہمیں پتہ ہے، یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ اگر فیسلٹی وائز اگر ہم دیکھیں صرف ہیلتھ کے حوالے سے تو اس کو مد نظر رکھیں تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جتنے زیادہ اٹینڈنٹس ہوتے ہیں اتنی سہولیات فراہم کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، انفیکشن ریٹ بھی بڑھتا ہے، اور اس کا یقیناً اس طریقے سے جو ان کا اسٹے اس کا ڈیوریشن ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس حوالے سے ایک انفیکشن لے کے آتا ہے، ایک ڈیزیز کے ساتھ آتا ہے، جتنے اٹینڈنٹس ہوں گے ڈیفینیٹلی کہ کوئی علم نہیں ہے کہ کون اٹینڈنٹ جو ہے نا وہ کس بیماری میں مبتلا ہے، اور ویسے بھی زیادہ رش ہونے کی وجہ سے جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا انفیکشنز کا جو احتمال ہے یہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے پیڈز ڈپارٹمنٹ میں دیکھا جا کے، یہاں پہ بڑا اچھا ایک یونٹ جو ہے آپ کا ڈے بائی ڈے اس کے اندر سہولیات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر افتخار اور ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر صبا حیدر تارڑ، تو انہوں نے مجھے پورا راؤنڈ کرا کے بتایا جی ہم نے دیکھیں کہ یہاں پہ انٹرنل جو آکسیجن ہے یہ بھی پورا ایک سسٹم لگوا لیا، وینٹیلیٹر بھی ہم نے جناب کسی مہیر صاحب سے گزارش کی، وہاں پہ انورٹر اے سیز بھی لگوا لیے، سب کچھ کر لیا۔ کہنے لگے دیکھیے جناب کہ اب یہ مریض یہاں پہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں، بچے جو ہیں ان کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے ان کے جوتوں کے نشان پورے وارڈ کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، صفائی ہائیجین مینٹین کرنی ہمیں مشکل ہو رہی ہے، اور انفیکشنز جو جوتوں کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ آتے ہیں ہم ان کا مقابلہ بڑی مشکل سے کر رہے ہیں۔ تو کیا اس کے لیے کوئی ایس او پی آپ کو بنا نہیں دینا چاہیے جس پہ سختی سے عمل ہو، جیسے کہ پنڈی اسلام آباد کے ہاسپٹلس میں لوگ کرتے ہیں ریلیجیسلی؟ جی بالکل، اس حوالے سے آج کل ہم لوگ ایک پالیسی بالکل تیار کر رہے ہیں کہ یہ جو شوز کے ساتھ انفیکشن ہے بیسیکلی وارڈز میں بھی، اور بالخصوص جو نرسری ہے ہماری اس تک جو ہے نا لوگوں کا ایکسیس بھی جو ہے کم از کم رکھا جائے، اور انہی دنوں میں ہی آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ انشاءاللہ آپ کو 2 ویکس تک جو ہے نا آپ کو پازیٹیو اس میں چینج نظر آئے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس میں کافی بہتری آئی ہے۔ ہم اسلام آباد میں چونکہ پنڈی میں وہاں پہ جاتے تھے ہم AFIC کے اندر، تو جنرل عمران مجید صاحب تھے، کیتھ لیب انہوں نے اسٹیبلش کی تھی، تو کیتھ لیب میں کوئی بندہ پر بھی نہیں مار سکتا تھا، وہاں پہ کسی کی جرت نہیں تھی وہاں پہ جائے۔ پروفیسر شاہد صاحب تھے جو کہ یہاں پہ پیمز میں کارڈیالوجی کو دیکھتے تھے، ان کے یونٹ میں بھی جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے SOPs اس کو فالو کرتے تھے، تو یہاں پہ بھی انشاءاللہ ہوگا ایسے؟ جی انشاءاللہ ہوگا۔ کیتھ لیب میں تو ہمارے یہ والی پریکٹس تو بالکل اس میں تو کسی زیرو ٹالرنس پہ چل رہی ہے، کوئی بھی جو ہے نا غیر متعلقہ جو ایون ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہے وہ بھی نہیں اندر موو کر سکتا جو ان ریلیٹڈ ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم تمام ICUs میں اس پالیسی کو ہم کنٹینیو کریں، اور تمام جو لوگوں سے التماس بھی ہے کہ اپنے پیشنٹ کی جو صورتحال ہے، اس کی کنڈیشن ہے، اس کو مد نظر رکھ کے وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر ارم بطول صاحبہ، آپ چونکہ ایز اے ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ یہاں پہ تشریف رکھتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عامر جب ان کو جانا پڑتا ہے
مظفر آباد یا کسی اور جگہ پہ تو تمام کا تمام ورک لوڈ آپ کے کندھوں پہ آ جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مظفر آباد میں ابھی ہارٹ کا ہاسپٹل نہیں بنا ہے لیکن 200 کے قریب ویکینسیز انہوں نے اپروو کروا کے بجٹ بک کے اندر شامل کرا دی ہیں. تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ آپ کو بھی ویکینسیز ملیں؟ میرے علم میں یہ بات آئی ہے. ڈاکٹر شازیہ، ڈاکٹر سائمہ جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ گائنیکالوجی ڈپارٹمنٹ سے ہیں، اور ڈاکٹر عامر نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس ایک یونٹ میں 50 60 ڈاکٹرز، پی جیز اینڈ ہاؤس آفیسرز یہ لوگ موجود ہیں، اور نرسز جو ہیں 2 صبح 2 دوپہر 2 شام، اس طرح تو گولیاں دی جاتی ہیں. جی نرسنگ سٹاف کم ہے. اس حوالے سے کافی دفعہ ہم نے تحریک بھی کی ہے منسٹر ہیلتھ کی طرف سے بھی، اور اوپر ہمارے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ اور سیکٹری صاحب، ان کے ساتھ بھی کافی میٹنگز وغیرہ ہوئی ہیں. پچھلے دنوں میں سیکٹری صاحب ادارے میں تشریف بھی لائے اور انہوں نے اس کی یقین دہانی کرائی ہے کہ کیتھ لیب کے حوالے سے بھی وہ جو پوسٹس ہیں اس کی فراہمی کو انشاءاللہ جو ہے نا وہ ایکسلریٹ کریں گے اس پروسیجر کو. تو انشاءاللہ وہ جلد ہی ان کی طرف سے ہمیں فل جو ہے نا سپورٹ حاصل ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ جلد ہی انشاءاللہ اس جو ہمارا ایشو ہے اس کو سالو کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ کالج آف نرسنگ میرپور کے اندر موجود ہے، یہ بالکل سامنے آپ کے ہاسپٹل کے. یہاں پہ ہماری بیٹیاں جو ہیں، بہنیں جو ہیں، وہ یہاں سے فارغ التحصیل ہوتی ہیں، اور اب ان کی اسٹرینتھ بھی بڑھا دی گئی ہے. مسٹ یونیورسٹی کے اندر میڈیکل جو آپ کا کورس ہے وہ بھی کروایا جا رہا ہے. بہت سے پرائیویٹ ادارے بھی اب میرپور میں مشرومز کی طرح اگائے ہیں. تو ویکینسی فراہم کرنا یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے نا؟ جی بالکل. اسی سلسلے میں ان سے کافی ان کو تحریک بھی کی گئی ہے، اور انشاءاللہ ان کا ہے کہ فائنینس والوں کے ساتھ وہ بات کر کے انشاءاللہ جلدی جو ہے نا ان کی کوشش ان کی پوری ہے کہ وہ ہمیں جو ہے نا جو سیٹس ہیں نا ان کو اضافہ کیا جائے. اچھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی. ہمارا کوٹلی بڑا پیارا علاقہ ہے، ہمارا مسجدوں کا شہر ہے، اور پورے آزاد کشمیر میں حضرت جو ہیں گلہار شریف والے، انہوں نے مساجد تعمیر کرائیں. بہت پیارا علاقہ ہے، اچھے لوگ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں. پہلے میرپور کا حصہ تھے، میرپور ڈویژن کا حصہ ہیں. تو وہاں پہ ہمارے محترم وزیر صحت جناب انصر نثار عبدالی صاحب نے، میں انٹرویوز کرتا رہتا ہوں ان کے، بڑے اچھے انسان ہیں. انہوں نے وہاں پہ سی ٹی اسکین، MRI یہ وہاں پہ سرکاری ہاسپٹل میں لگوائی، کروڑوں روپے کی مشین. تو آپ لوگ میرپور سے مانگتے نہیں ہیں یا آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ نہیں بالکل، ہم نے بھی ڈیمانڈ کی ہوئی ہے اس حوالے سے. تو منسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے، تو انشاءاللہ جلد ہی جو ہے نا ہمارے یہاں پہ بھی CT اسکین مشین جو ہے نا انشاءاللہ انسٹال ہو جائے گی. تاہم فی الحال جو ہے نا ایک پرائیویٹ طور پہ جو ہے نا CT اسکین مشین جو ہے نا ہمارے ہاسپٹل میں انسٹال ہے، اور مریضوں کو فی الحال سہولت جو ہے نا وہ فراہم کی گئی ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ سرکاری سطح پر، تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. تو ہم تو پر امید ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں بھی جو ہے نا وہ مل جائے گی. میں یہاں پہ وہ تمام پاور کوریڈورز جہاں پہ ہمارے پروگرام کے منٹس بنتے ہیں ریڈیو پاکستان کے اس پروگرام کے، گزارش کروں گا. آپ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں جب کوئی خدا نہ خواستہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، ڈاکٹر کے ہاتھ میں کوشش ہے، اور مریض کی زندگی کو، اس کی سانسوں کو ایزی بنانا، کمفرٹیبل بنانا، ڈاکٹرز اس کی کوشش کرتے ہیں. لیکن زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. جب خدا نہ خواستہ کسی میڈیکل اکوپمنٹ کی کمی کی وجہ سے کسی مریض کی زندگی چلی جاتی ہے، تو لوگ ڈنڈے سوٹے لے کے ڈاکٹرز پہ پل پڑتے ہیں. یہ کوئی مثبت رویہ نہیں ہے. ادویات فراہم کرنا، میڈیکل اکوپمنٹ فراہم کرنا، اچھا ماحول فراہم کرنا، یہ سیاستدانوں کا، جو کہ حکمران بنتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، وزراء بنتے ہیں، یہ ان کا کام ہے. ڈاکٹر صاحبان کا کام یہ ہے کہ جو اسکل MBBS کی ڈگری انہوں نے حاصل کر رکھی ہے، اس اسکل کو بروئے کار لا کے، اس میڈیکل اکوپمنٹ کو، دیگر چیزوں کو استعمال کر کے مریض کی زندگی کو آسان بنائیں، اس کی جان بچانے کی کوشش کریں. اچھا، یہ بڑا ہم نے دیکھا جی، پہلے تو ذرا کم ہی ہوتا تھا، لوگ ایک دوسرے کی شرم رکھتے تھے، شہر چھوٹا سا تھا، لوگ جانتے تھے. کبھی ہم نے نہیں سنا کسی ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ خدا نہ خواستہ کسی نے اونچی آواز میں بات بھی کی ہو. یہاں ڈاکٹر GM پیرزادہ جیسے جو ہیں آئیکن رہے ہیں، جن کو دیکھ کے لوگ جو ہے کھڑے ہو جاتے تھے. تو اب یہ منفی رویہ کہاں سے ڈاکٹر صاحب آ گیا کہ یہ اسپتالوں میں لڑائیاں جھگڑے لوگ شروع کر دیتے ہیں؟ اس سلسلے میں التماس ہی ہے کہ کوئی بھی جب اس قسم کا جب کیس ہوتا ہے جس میں ڈیفینیٹلی اٹینڈنٹس ہوتے ہیں، ان کے کچھ تحفظات ہوتے ہیں،
تو اس سلسلے میں میں یہی مطلب التماس کروں گی کہ اس حوالے سے پراپر فورمز موجود ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس قسم کی نیگلیجنس یا کچھ ہوئی ہے تو ہاسپٹل کی انتظامیہ ہے. اگر ہاسپٹل کی انتظامیہ کے بعد ہمارے ڈسٹرکٹ کی ایڈمنسٹریشن پوری موجود ہے تو پراپر فورم کے اوپر بندہ اپنی جو کمپلین ہے وہ لانچ کر سکتا ہے, اور وہ یقیناً تمام جو ایڈمنسٹریٹو ادارے ہیں وہ اس میں پورا جو ہے اپنی ورکنگ کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں میرا مطلب یہی ہے کہ تمام لوگ مطلب قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں اور پراپر فورم کا استعمال کرتے ہوئے اپنے تفضات کو پیش کرنا ہر ایک کا حق ہے بالکل, اور وہ اسے کر سکتے ہیں. اس سے تو کبھی کسی کو منع نہیں کیا جاتا, لیکن یہ ہے کہ تھرو پراپر چینل اگر یہ چیز کر لی جائیں جس کا کوئی آؤٹ پٹ بھی ہو, جس کا کوئی امپیکٹ ہو, اگر سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی مطلب تفضات ٹھیک ہیں تو اس حوالے سے پراپر ایک انکوائری ہو اور اس کے اوپر جو ہے تاکہ سفارشات پیش کی جائیں. اگر کوئی ایسا کوئی ذمہ دار ہے اس کا تعین کیا جائے اور اس کو قرار واقعی سزا دی جا سکے. کیا یہ ممکن ہے اخبار میں, لوکل لیول کے اخباروں میں, حتیٰ کہ نیشنل لیول کے اخباروں میں بھی خبر چھپتی ہے, مریض چل کے گیا, ڈاکٹر صاحب نے اس کو دیکھا, ڈاکٹر صاحب نے ٹیکہ لگایا اور مریض پھڑک کے مر گیا. ایسے ٹیکے آپ لاتے کہاں سے ہیں جس سے مریض پھڑک کے مر جاتا ہے؟ جو مارکیٹ میں جتنے بھی انجیکشنز اویلیبل ہوتے ہیں یہ باقاعدہ ریسرچ کے بعد اور باقاعدہ اپروول کے بعد ہی مارکیٹ میں یہ لانچ کیے جائے. بالکل جی, ڈریپ کے نام کے طور پہ وہ ان کے ساتھ ان کے لائسنس ان کو جاری ہوئے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ چونکہ ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں, یہ تو وہی بات ہے کہ جو بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے بیسیکلی جب تک اس کو پورا انکوائر نہ کیا جائے اس کے حوالے سے. لیکن یہ ہے کہ میڈیسن کا انجیکشن, ہاں آپ کوئی بھی میڈیسن کھول کے دیکھ لیں, آپ تو ماشاءاللہ گوگل وغیرہ لوگ ہمارے یہاں پہ کافی اویئرنیس بھی کافی بڑھ گئی ہے. لوگ کوئی بھی میڈیسن کھولتے ہیں اس کو پورا اس کا انٹرنیٹ سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں, اس کے سائیڈ افیکٹس لکھے ہوئے ہیں, اس کا کچھ بھی ہے, اور تقریباً ہر میڈیسن کا کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے, جس کا افیکٹ ہے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی ہے. تو لیکن کیا ڈاکٹر جو ہے وہ کسی اس کی یہ خدا نہ خواستہ یہ انٹینشن ہو سکتی ہے کہ جو علاج کرانے آئے اس کو غلط ٹیکہ لگا کے مار دے؟ ڈاکٹر بیچارہ تو وہ ساری اس کی ساری کی ساری ایکسرسائز جو ہے, جو رقص بسمل درویش کا جو رقص ہے میڈیکل, جو وہاں پہ طبیب بیٹھا ہے وہ تو مریض کی جان بچانے کے لیے بیٹھا ہے. جی بالکل ایسا ہے. اس میں آپ ڈاکٹر کی کیا کہتے ہیں, کوئی بھی انسان میرا خیال میں کوئی شاید ہی کوئی ایسا ہو جو کہ کسی دوسرے انسان کو اذیت یا تکلیف دینا چاہتا ہو, کجا اس کے کہ اس کو بالکل ہی ختم کر دینا کسی کو بہت مشکل فعل ہے, ایسا نہیں ہوتا ویسے. اچھا, جب یہاں پہ کرونا یہاں پہ پھیلا نا 2018-19 کی بات, تو پورے شہر کے شہر بند ہو گئے, ملک کے ملک بند ہو گئے, پوری دنیا آپس میں کٹ گئی. 1.5 سال 2 سال کا عرصہ جو تھا پوری دنیا معاشی قسم کی بدحالی کا شکار ہوئی. تو یہاں آزاد کشمیر پاکستان میں آپ لوگوں نے کہا ڈاکٹر سے کہ بھئی ویکسین آ گئی ہے لگوائیں, تو لوگوں نے کہا نہیں بھئی یہ تو یہودیوں کی سازش ہے, وہ نینو ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارے جسم میں چپ ڈال دیں گے اور پھر ہم پتہ نہیں چپ چپ کرتے ہوئے کیا ہو جائیں گے. یہ ہم سازشی تھیوریاں لاتے کہاں سے ہیں؟ کانسپریسی تھیوریز, ہم ہیومن بینگز ہیں اور پازیٹیو اور نیگیٹیو تھنکنگز جو ہے نا یہ بیسیکلی ہمارا خاصہ ہے. تو جس کی جو تھنکنگ جو ہے نا وہ اوور کم کر جاتی ہے تو اس حوالے سے ٹھیک ہے. یہ دیکھا جائے تو جب یہ ویکسینیشن کا یہ آیا تو ایک طرح سے لوگوں کے لیے جنہوں نے نہیں لگوائی انہوں نے اپنی ظاہری بات ہی ان کے یہ رائٹ تھا, لیکن کافی لوگوں نے تعاون کیا بیسیکلی, اور اس کی وجہ سے یہ جو کرونا کی وبا تھی اس کو کی روک تھام میں کافی جو ہے نا یہ ویکسین بھی مؤثر ثابت ہوئی, اور لوگوں کے تعاون کی وجہ سے ہم نے جلدی اس کے اوپر جو ہے نا قابو بھی پایا. ڈاکٹر ارم صاحبہ, کیا آپ نے اور آپ کی فیملی نے کرونا کی ویکسین لگوائی ہے؟ جی بالکل لگوائی, اس کی ساری ڈوزز. اس کے بعد جب یہ بوسٹر ڈوزز تھیں وہ بھی لگوائیں, اور سائیڈ افیکٹس کچھ جوائنٹس پین کے سے متعلقہ کچھ تھے, ہیڈ ایکس وغیرہ ہوتے تھے, لیکن یہ مائنر سائیڈ افیکٹس تھے. اس کا بیسیکلی جو بینیفٹ تھا وہ زیادہ تھا, تو ہم نے بالکل جی لگوائی ہیں. اچھا, یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پچھلے دنوں ہمارے ایک محسن, صرف ہمارے محسن نہیں بلکہ پورے آزاد کشمیر کے محسن, واحد نیفرولوجسٹ ڈاکٹر شہزاد احمد شیخ صاحب اپنے فرض کی ادائیگی کے دوران اچانک ہارٹ اٹیک اور جو ان کو انفیکشن ہوا وہ شہید ہو گئے, وفات پا گئے, اللہ پاک سے جا ملے. ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کرونا پینڈیمک کے دوران
ڈاکٹر اخلاق صاحب کوٹلی میں شہید ہوئے, ڈاکٹر صادق صاحب باغ میں شہید ہوئے چائلڈ اسپیشلسٹ, اسی طریقے سے ڈاکٹر حلیم صاحب شہید ہوئے, ڈاکٹر رضوان عابد جو میرپور میں ڈیوٹی ادا کر کے گئے تھے مظفر آباد میں شہید ہوئے. کتنی نرسز, کتنے پیرامیڈ, سینکڑوں لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کی جان بچاتے ہوئے کورونا ہوا. کیا لوگوں کو, ہیلتھ ہیروز کو صرف پینڈیمک کے دنوں میں سلوٹ مارنے چاہیے یا عام دنوں میں بھی عزت کرنی چاہیے تھوڑی بہت؟ میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے لوگ جو ملتے ہیں وہ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کا بہت شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کہ جو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. بیسیکلی وہ لوگ, وہی والی بات ہوئی کہ اویئر جو لوگ ہیں بیسیکلی ان کو پتہ ہے کہ کس کا کیا رول ہے. تو ہیلتھ کیئر پرووائڈر بیسیکلی اس کا مین رول تو ہیلتھ پرووائڈ ہی کرنا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے آپ نے جیسے بتایا کہ ہمارے ڈاکٹر شہزاد شیخ صاحب, ان کا گزشتہ جو دنوں میں ان کا انتقال ہوا, ان کی جانے کی وجہ سے ہمیں کافی کمی محسوس ہوئی پورے ڈویژن میں, بلکہ جو ہے نا ان کی کمی محسوس کی گئی. اور کتنے ہی مریض آپ دیکھیں وہ سفر ہوئے, تو اللہ ان کے درجات بلند کرے. جی یہاں پہ اس وقت ریڈیو پاکستان, ریڈیو آزاد جموں کشمیر FM 101.4 میرپور پہ آپ خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے ہیں. آزاد جموں کشمیر کے سب سے بڑے ہیلتھ سینٹر, سب سے بڑی فیسلٹی, ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جو کہ واحد ہاسپٹل میرپور آزاد کشمیر میں قائم ہے, ٹرشری کیئر لیول کا ہاسپٹل ہے. یہاں پر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید میڈیکل کالج میرپور کے جو طلباء و طالبات ہیں وہ ہاؤس جاب کے لیے بھی یہاں پہ آتے ہیں. پی جی ٹرینی جو ہیں, پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کا سلسلہ یہاں پہ میڈیسن, سرجری, گائنی, پیڈز, مختلف ڈپارٹمنٹ میں شروع ہو چکا ہے. اگر اس حوالے سے آپ ہمارے کوسچن بینک میں کوئی سوال جمع کرانا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر ارم بطول صاحبہ, DMS ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ, اتنی کم عمری میں اللہ پاک نے آپ کو اتنی بڑی ایک پوسٹ دے دی, اتنی بڑی عزت دے دی کہ آپ لوگوں کی خدمت کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہیں. اور آپ فٹ سٹیپس آف جائنٹس, یہ جس سیٹ پہ تشریف رکھتی ہیں, ماضی میں بہت بڑے بڑے لوگ ان سیٹس پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کو, ہمیں, سوسائٹی کو سروسز مہیا کیا کرتے تھے. تو میری گزارش ہے کہ ان سے آپ جو بھی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ بھیج دیجئے 05827 927059. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جب یہاں پہ میڈیکل کالج بن گیا, اب تو یہاں پہ ہاؤس آفیسرز بھی آ رہے ہیں, پی جیز بھی آ رہے ہیں, یہ بچے جو ہیں ان کے متعلق عام پبلک سوچتی ہے کہ بڑے ڈاکٹر صاحب تو گھر جا کے کافی پی رہے ہیں اور ہمیں تجربے کے طور پہ حوالے کر دیا ہے یہ ان ہاؤس آفیسرز کے, اور یہ ہاؤس آفیسر ہم پہ تجربے کرتے ہیں. یہ ہاؤس آفیسر تجربے کرتے ہیں؟ تجربے کی ایسا جس طرح ہم بات اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ ہاؤس آفیسر بیسیکلی جب ایک ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ MBBS کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ اس فیلڈ میں آتا ہے. یہی میڈیکل آفیسرز جو پہلے ہمارے پاس ہوتے تھے, جیسے آپ جانتے ہیں, جن پہ پہلے ٹرسٹ بھی کرتے تھے, چونکہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, ڈیفینیٹلی ایک جب نیا سیٹ اپ سٹارٹ کیا جاتا ہے تو اس کو سمجھنے میں اور کافی کچھ وقت بھی لگتا ہے. تو یہ ہمارے جو ٹرینیز ہیں, خاص طور پہ جو PG ٹرینیز ہیں, بیسیکلی یہ میڈیکل آفیسر سے بیسیکلی کے لیول سے اوپر کے لوگ ہیں. بیسیکلی یہ باقاعدہ اس اسپیشیلٹی میں ٹریننگ کر رہے ہیں جو کہ جلد جو ہے اس اسپیشیلٹی اسپیشلسٹ ہوں گے بیسیکلی, PG ٹرینی جو ہیں بیسیکلی. اور ہاؤس آفیسرز ہمیشہ جو ہے نا انڈر سپرویژن بیسیکلی ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں. جہاں پہ بھی ہاؤس آفیسرز موجود ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ PG ٹرینیز بھی موجود ہیں. تو PG ٹرینی وہی آپ کو, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میڈیکل آفیسر سے وہ زیادہ اس اسپیشیلٹی کے حوالے سے ان کا ایکسپیرینس اور ان کا نالج جو ہے وہ اس میں زیادہ ہے. تو ہینڈز آن بھی جو ان کی ٹریننگ ہے وہ ایک میڈیکل آفیسر سے اسپیسیفک جو فیلڈ ہے, اسپیشلائزیشن ہے, اس میں زیادہ ہی ہوتی ہے. تو یہ تاثر بالکل غلط ہے. ڈاکٹر ارم بطول صاحبہ سے گفتگو جاری ہے, DMS ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میرپور. ہم پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ ریڈیو ہیلتھ ٹائم وتھ جنید انصاری میں بھیج سکتے ہیں. جی سامعین, اس وقت آپ ڈاکٹر ارم بطول صاحبہ کی گفتگو سن رہے ہیں. آخری چند ایک منٹ ہیں جو کہ ہم بات کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر ارم بطول صاحبہ, اب ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایک بلڈنگ جو کہ نئی بنی, زلزلے کے دنوں میں آپ لوگ وہاں پہ, آپ کے ڈاکٹرز وہاں پہ شفٹ ہو گئے. اب دوسری بلڈنگ بڑی تیزی کے ساتھ بن رہی ہے. یہ جو دوسری بلڈنگ ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ سنا ہے بہت سارے آپریشن تھیٹرز بن رہے ہیں یہاں پہ, کیا کیا چیزیں آپ نے پلان کی؟ جی, اس میں ہمارا آپریشن تھیٹر, ہمارا گائنی کا جو پورا بلاک ہے پورا, وہ بھی اس میں شفٹ ہو جائے گا. ایڈمنسٹریشن بلاک بھی اس میں شفٹ ہو, ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ اس میں شفٹ ہوگا. تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ جیسے ہمارا
देखें तो इसमें ऑपरेशन थिएटर इस वक्त जो हमारे चल रहे हैं डेफिनेटली नई जगह पे बनेंगे और नंबर्स भी इनका ज़्यादा हो जाएगा, तो इंशाल्लाह वो भी जो हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करने की जो प्रोविज़न थी ना वो भी बढ़ेगी इससे। गायनी वार्ड का पुरानी बिल्डिंग में इस वक्त तो इंशाल्लाह बेड्स की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और इंशाल्लाह उससे भी काफ़ी बेहतरी होगी। ये तमाम वार्ड उसमें शिफ्ट होंगे हमारे। अच्छा, शुरू में हम सुनते थे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर के साथ 500 बेडेड ये हॉस्पिटल है, तो अब इसकी कैपेसिटी इन्हांस होके अंसर निसार अब्दाली साहब वज़ीर सेहत बता रहे थे कि 1000 बेड तक लेके जाएंगे इसे। जी, फ़िलहाल तो अभी ये 400 बेडेड ही है इस वक्त, लेकिन प्लान यही है कि इंशाल्लाह इसको जो है ना ग्रेजुअली इसको अपग्रेड करके ना 1000 तक ले जाया जाएगा। और जो यहाँ का ट्रॉमा सेंटर है, ये हमने देखा कि पहले तो सिर्फ बेचारे एक मेडिकल ऑफिसर भाई बैठे होते थे और 2 बजे से लेके अगली सुबह 8 बजे तक वो एक डॉक्टर साहब ही चीज़ों को डील कर रहे होते थे, रोटेशन पे 2 डॉक्टर 1 बाय 1 आते थे। अब तो हमने देखा है कि मेडिकल यूनिट 1, 2, सर्जिकल यूनिट 1, 2 के हाउस ऑफिसर्स, पीजीज, बड़ा मेला लगा हुआ है वहाँ तो नीचे। जी बिल्कुल, एक मेडिकल ऑफिसर पहले जैसे कि यहाँ पे मौजूद होते थे, उसकी निस्बत अब चूँकि स्पेशल जैसे कि टीचिंग हॉस्पिटल जब बना तो हार्ट डिपार्टमेंट को वो एक फ़िल्टर करते हैं और जो मेडिसिन से रिलेटेड जो केसेस होते हैं वो मेडिकल की स्पेशलिटी को रेफ़र कर दिया जाता है और सर्जिकल की तरफ भी ऐसे ही रेफ़र किया जाता है। तो यकीनन एक स्पेशलिटी वाइज जब वो उसको केस को देखा जाता है तो वो उसकी जो बेहतर मैनेजमेंट उस केस की होती है। जी, इस वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर थोड़ा सा रश भी होता है सुबह के टाइम में और मंथली बेस पे हज़ारों लोग जो हैं यहाँ पे इलाज मुआलजे के लिए आते हैं। बजट आपका जो है वो कंप्रोमाइज्ड है, इसके बावजूद हमने देखा कि आपने यहाँ पे फिलोबॉटमी जो लैब है डॉक्टर जाहिदा कासिम गालबन उसको देख रही हैं, पैथोलॉजी के रिज़ल्ट्स भी आपके बहुत अच्छे हैं। जी, काफ़ी पिछले कुछ अरसे में इसमें हमारे काफ़ी नई मशीनों का इजाफा किया गया है। हमारा जो ब्लड लेबॉर्ट्री के हवाले से भी चूँकि नई मशीनों की वजह से टेस्ट के नंबर और टेस्ट की क्वालिटी जो है ना डेफिनेटली वो इम्प्रूव की हुई है। इसके अलावा जो हमारा ब्लड बैंक है बेसिकली उसकी जो कारकर्दगी है ना वो मैं आपको कहना चाहूँगी कि वो वाकई ना मिसाली है। उसमें हम तमाम हमारे थैलेसीमिया के जो मरीज़ हैं उनको जो है ना वो ब्लड जो है ना विदाउट रिप्लेसमेंट जो है ना वो प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि वो जैसा आप जानते हैं कि वीक में 2-2 दफ़ा कई दफ़ा उनकी ट्रांसफ्यूजन होनी होती है, तो इतना ज़्यादा जो है ना ब्लड की अरेंजमेंट यकीनन उनके वालिदैन के लिए मुश्किल है जिसके बच्चे को लाइफ लॉन्ग जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन होनी है। इसके अलावा जो एमरजेंसी में जो एक्सीडेंट केसेस वगैरह आते हैं उसको भी जो है हमारे ब्लड बैंक से जो है ना ब्लड की अवेलेबिलिटी जो है ना वो की जाती है। और हमने ये भी सुना है कि ब्लड कंपोनेंट्स जो हैं WBC एंड दिस एंड दैट प्लेटलेट्स वगैरह ये भी आपके यहाँ पे अलहदा करके तो लोगों को मुहैया करने की सहूलत दस्तयाब है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट थी कि पहले के जैसे एक होता था कि एक जब ब्लड बैग कोई डोनेट करता था तो वो एक ही पर्सन को जो है ना उसको अवेल किया करता था। तो अब इसके फैसिलिटी के होने की वजह से एक जो पर्सन जो ब्लड डोनेट करता है उससे 3 लोगों की जो ज़रूरत वो पूरी की जाती है। उसके प्लेटलेट्स जो हैं जो वो उससे निकाल के वो अलग कर लिए जाते हैं। उसकी जो RBC का कंपोनेंट है जिसकी सिर्फ HB वगैरह बढ़ाने के लिए दरकार होता है उसको सिर्फ HB के लिए वो लगाया जाती है, रेड ब्लड सेल्स लगाए जाते हैं। और इसी तरीके से जो हमारा दूसरा फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा जो है ना वो भी इसमें एक्सट्रैक्ट करके एक ब्लड बैग से 3 लोगों को हम कैटर करते हैं और उनकी जो है ना रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। सबसे आखिरी बात, KIC के डॉक्टर सईद आलम, डॉक्टर रज़ाउल हक और डॉक्टर बुरहान साकिब, इनको जो है स्पेशली शील्ड्स डॉक्टर औरंगज़ेब आलमगीर और डॉक्टर अमजद महमूद इन तमाम लोगों ने मिल के दी। और वहाँ पे मैंने एक इंटरव्यू किया तो इन तीनों साहिबान का कहना था कि इस वक्त जो HR हमारे पास अवेलेबल है, हम हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, वो भी सुबह 8 से लेके 2 बजे तक जो है वो एंजियोप्लास्टी यहाँ कर रहे हैं, जबकि प्राइमरी एंजियोप्लास्टी जो है उसके मुतल्लिक कहा जाता है वो सबसे बेस्ट है, बजाय इसके कि आप वहाँ पे इंजेक्शन वैक्शन लगा के तो पेशेंट को मैनेज करें। जो एंजियोप्लास्टी है इसका रिज़ल्ट वो बता रहे हैं कि 99% बेहतर है, जबकि आप जो यहाँ पे टीका लगाते हैं पेशेंट जो आता है यहाँ पे उसका रिज़ल्ट 60% है। लेकिन वो कह रहे थे कि HR ना होने की वजह से हम हफ्ते में सिर्फ 2 दिन वो भी सिर्फ 6 घंटे यहाँ पे कर सकते हैं। तो HR उसके लिए भी दरख्वास्त यकीनन की होगी आप? जी बिल्कुल,
کیتھ لیب کے حوالے سے جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ کیتھ لیب کی ہم نے ایچ آر کے حوالے سے تحریک کی ہوئی ہے اور کافی انشاءاللہ جو ہے نا ہمیں پوسٹ ملنے کا امکان ہے اور ہمیں منسٹر صاحب کی طرف سے بھی اور ہمارے سیکٹری اور ڈی جی صاحب کی طرف سے بھی یقین دہانی ہے کہ انشاءاللہ اس کو پرائرٹی پہ حل کیا جائے گا. اور ابھی تک ہماری کافی انجیوگرافیز یہاں پہ کی جا چکی ہیں اور جی بالکل ہو چکی ہیں اور 3 انجیو پلاسٹیز بھی یہاں پہ بلکہ کی جا چکی ہیں. تو انشاءاللہ کوشش ہمارے طرف سے تو اس وقت یہ ہے کہ ہم جلد از جلد انجیوگرافی کو سے صورت پروگرام میں لے کے آئیں تاکہ میکسیمم لوگ جو ہے نا اس فیسلٹی کا فری آف کاسٹ جو ہے سے صورت پروگرام کے تحت استفادہ حاصل کر سکیں. جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب، آپ ہمارے مہربان ہیں، اچھے دوست ہیں، اکثر آپ کے ساتھ میرا ٹاکرا وغیرہ ہوتا رہتا ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جس طرح آپ غریب لوگوں کی مدد کے لیے آپ نے 20,000 سے زائد اہل کشمیر کو اپنی کمپنیز کے اندر سعودی عرب میں وہاں پر جاب دے رکھی ہے، آپ نے پاکستان کا سب سے بڑا سمبولک جو ایک پریزنٹیشن ہے مال اسلام آباد کے ہارٹ کے اندر بنا رکھا ہے. مہربانی کر کے اللہ نے یہ جو آپ کو وقت دیا ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا، یہ آپ مسیحائی کے اس پیشے کو سب سے پہلی ترجیح کے طور پہ رکھیے. اگر ان ڈاکٹرز کو آپ فیسیلیٹیٹ کر دیں گے، کسی مریض کی جان بچ گئی، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو گئی، کسی کا بریڈ ونر بچ گیا موت سے، تو جو دعائیں آپ کو ملیں گی آپ کی نسلیں اس سے مستفید ہوں گی. ڈاکٹر ارم بطول صاحبہ نے ہمیں آج قیمتی وقت دیا. ڈاکٹر ارم بطول ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میرپور آزاد جموں کشمیر، بہت کائنڈ لیڈی ہیں. ان کے پاس روزانہ سینکڑوں لوگ اپنی مختلف چیزیں لے کے حاضر ہوتے ہیں، یہ ان کی ہیلپ کرتی ہیں. آئیے ہم اپنے مسیحاؤں کی مدد کی کوشش کریں، ان کے لیے پرابلم نہ بنے، اپنی فالس ایگو کے چکر میں ان کی عزت نفس کو ہرٹ نہ کریں. یہ واقعتاً ہمارے ہیلتھ ہیروز ہیں. کبھی آپ ایک ڈاکٹر کی پروفیشنل زندگی اور پروفیشنل زندگی کی وجہ سے اس کی جو نجی زندگی، اس کے بال بچے، اس کی فیملی لائف ڈسٹرب جس طرح ہوتی ہے، اگر آپ یہ سمجھ جائیں تو آپ ان کو دن میں 10 دفعہ سلام کریں. جنید انصاری اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے.